काजी फाइज ईसा के साथ लंदन में हकीकतन क्या हुआ, गाड़ी पर मुक्के किसने बरसाए और क्या अलकाबात दिए। काजी फाइज ईसा के बाद अगला टारगेट कौन होगा। इमरान खान के मुतल्लिक उनकी बहन ने क्या खौफनाक इंकशाफ किया है। एसी और जग ग्लास चोरी का मुकदमा किस बड़ी शख्सियत के खिलाफ दर्ज हुआ। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक वाकया पेश आया लंदन में। ये जो सारे सवालात उठाए गए, इनके जवाबात आपको इसी वीलॉग के अंदर मिलेंगे। लंदन में जो वाकया सामने आया, उसमें साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसका मुकदमा दर्ज कराने का हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाए जाने का फैसला जो किया है, उसमें सिफारती जरा ये कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरखास्त जो है वो सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। काजी फाइज ईसा पर हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को मिडिल टेंपल का बेंचर बनाने की तकरीब के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया। मलिका बुखारी, जुल्फे बुखारी, अजहर मशवानी और दीगर मुजाहिरीन ने उन लोगों के साथ खिताब किया जो वहां पर मौजूद थे। तकरीब जब हो गई तो उससे बाहर निकलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और मुक्के बरसाते रहे। अब ये जो वाकया रूनमा हुआ है, वहां पर ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजा गया है जो पार्लिमानी आदाब को समझते हुए मैं यहाँ पर बताने से कासिर हूँ। लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा वाकया कि जिसमें मोहल्ले की कोई लड़ाई हो रही हो और उसमें एक दूसरे के ख़ानदान वालों को भी अलकाबात से नवाजा जाए, तो वो कौन से अल्फाज होंगे। वो अल्फाज वहाँ पर अदा किए गए हैं। और ये जो ट्रेंड है, जिसे कहा गया कि पाकिस्तान में जिद्दत पसंदी आ रही है, दौर बदल रहा है, अब वो लोग नहीं रहे, ये ट्रेंड जो है ये हमारे जहनों के ऊपर और हमारी नस्लों के ऊपर क्या छाप छोड़ेगा, इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी। लेकिन इस पूरे वाक़े पे वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए पाकिस्तान हाई कमीशन के हुकाम को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला काबिल मजम्मत है और नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म देते हुए कहा है कि फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी और उनके शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत फौरी मनसूख करने की कार्रवाई होगी और शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। किसी भी ऐसे हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर भी हमला हुआ, उस पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई, उसकी भी तहकीकात की जाएंगी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को मिडिल टेंपल का बेंचर बनाने की तकरीब के मौके पर यह पूरा वाकया हुआ। मिडिल टेंपल का बेंचर बनाना जो है, ये मुजाहिरीन का कहना था कि वो बरतानवी इक़दार के मनाफी है। मिडिल टेंपल जैसे मोतबर इदारे को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। और काजी फाइज ईसा ने कानून की तालीम जो थी वो मिडिल टेंपल से हासिल की थी। उनके वालिद और साहिबजादी भी इसी इदारे से फारिगुल तहसील हैं। मिडिल टेंपल में बेंचर्स बनाए जाने वाले अफराद जो हैं वो इदारे की गवर्नेंस के जिम्मेदार होते हैं और मिडिल टेंपल के बेंचर्स जो हैं वो दुनिया भर में अदलिया के कलीदी ओहदों के ऊपर फाइज हैं। इससे पहले बेंचर जो हैं वो जस्टिस आयशा मलिक भी रही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तानी हैं काजी फाइज ईसा साहब, लेकिन उनसे पहले जस्टिस आयशा मलिक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, वो भी उसके बेंचर के तौर पे अपनी खदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड क्या छाप छोड़ेगा। आपको काजी फाइज ईसा साहब के फैसलों से इख्तलाफ है, बजा है आपके नज़रियात के मुताबिक और कानूनी एतबार से होना चाहिए। आपको काजी फाइज ईसा साहब की शख्सियत से मसाइल हैं, रखिए। आपको काजी फाइज ईसा साहब से नफरत है, रखिए। लेकिन कानूनी पैराए के अंदर आपकी पूरी लीगल टीम मौजूद है, आपके तमाम रहनुमा मौजूद हैं। वही अगर दामन आप थाम के रखेंगे तो उसी दामन को थामते हुए आप उनके खिलाफ कार्रवाई खुलवा लें। आपको यह लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब के चले जाने के बाद ये तमाम उन लोगों के लिए जो काजी फाइज ईसा साहब को समझते हैं, यानी मुझे भी उनके बहुत सारे फैसलों से इख्तलाफ है, तो क्या मैं उठूं और गालियां देना शुरू कर दूं, मैं उठूं और पत्थर बरसाना शुरू कर दूं? कानूनी पैराए के अंदर आप इकदाम उठाइए। एक तरफ मौकिफ यह रखा जाता है, दुख किस बात का है, यानी एक तरफ आप ये समझते हैं और होता भी रहा है
کہ ماورائے قانون آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں روا رکھی گئیں، قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا، آپ کے اوپر مقدمات بنائے گئے، عدالتیں کچھ اور حکم دیتی رہیں، اور جو ہے وہ سیاسی طور پہ غنڈہ گردی کا مظاہرہ آپ کے ساتھ کیا جاتا رہا، اور آپ کو اس کا بڑا افسوس ہے۔ آپ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ قانونی پیرائی کے اندر کرنا چاہتے ہیں، یعنی بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے اجازت لے کے احتجاج کرنا چاہیے، بصورت دیگر ملبہ ہمارے سر پہ ڈال دیا جائے گا، ہم عدالتوں کے تابع ہیں، ہم عدالتوں کے مرہون منت ہیں، ہم عدالتوں کے احکامات پہ اپنی پوری حکمت عملی کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا کیوں؟ اظہار رائے کرنا تھا تو کر لیتے، مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ کر ہی رہے تھے، ماضی میں بھی کرتے آئے تو وہیں پہ کر لیتے۔ اب باقاعدہ طور پہ اگر اس طرح کا طرز عمل اپنایا جائے گا، اور جواباً یعنی آپ ہیں اسی ملک کے باشندے ہیں یا وہیں کی سوچ میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے مخالفین بھی تو اسی سوچ کے اندر ہوں گے نا۔ کچھ اور کارکنان اٹھیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کچھ اور کارکنان اٹھیں اور وہ منصور علی شاہ صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے انہیں مختلف القابات سے نوازنا شروع کر دیں، تو کیا یہ پاکستان جو ہے یہ بہتری کی طرف چلا جائے گا؟ اسے آزادی اظہار رائے کا نام دے دیا جائے گا؟ تو کوئی اور اٹھ کے کسی جج کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی ہمارے اختلاف ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بیانات دیے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے کیسز سنے ہیں، انہوں نے قانونی پیرائی کو مد نظر نہیں رکھا، انہوں نے کسی کی منشا کو پورا کیا، ہمارے خلاف انہوں نے فیصلے دے دیے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہی طرز عمل اپنانا ہے تو پھر ہر کوئی اٹھے گا، پھر قانون کی ضرورت کیا، عدالتوں کی ضرورت کیا؟ یعنی جو آپ اب اٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ان عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے، اگر پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سب فیصلے کرنے ہیں، ان عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی ہی لوگوں کو دوسروں کے اوپر حاوی بنانا ہے، ان تھانوں کو بند کر دینا چاہیے کہ اگر یہاں پہ کیسز اور پروسیکیوشن نہیں چلانی، تو جب آپ اس طرح کا موقف رکھتے ہیں تو پھر اپنے مخالفین کے لیے بھی تو اسی طرح کی چیز رکھیں نا۔ یعنی آپ کو اختلاف تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل کے بینچر کے طور پہ منتخب ہونے کے لیے موضوع شخصیت نہیں ہے، تو آپ ان کو خط لکھ دیں، جس طریقے سے مختلف خطوط آپ نے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن نہ کریں اس صف میں خود کو شمار نہ کریں کہ جو آپ دوسروں سے گلے رکھ رہے ہیں، پھر فرق نہیں رہے گا، پھر جو آپ کی حمایت کرنے والے ہیں یا آپ کی سائیڈ لینے والے نہیں لے سکیں گے۔ ایک حد تک مناسب، یعنی میں اس وقت تک نہیں بولا جب تک کسی مخصوص شے سے مناسبت رکھتے ہوئے پوسٹیں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے آزادی اظہار رائے اس کو مان لیا گیا، لیکن یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، آپ کے پاس قانونی اعتبار سے اختیار نہ ہو۔ اس طریقے سے یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے یہاں پر ماورائے عدالت قتل ہو جایا کرتے ہیں، لوگ اپنی عدالتیں لگاتے ہیں، ہجوم اپنی عدالتیں لگاتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں، کسی کو بلی چڑھ جانا پڑتا ہے، بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے کہ ہجوم کو کسی نے اکسایا تھا، یعنی یہاں پہ آپ کو نہ بھی کسی نے اکسایا ہو، لیکن یہ ماورائے عدالت اور ماورائے قانون اقدام ہے، اس کو آپ جو ہے ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی اگر سیاسی منظرنامے کی بات کی جائے تو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں اچھا کھانا نہیں دیا جا رہا، جس سے ان کو الٹیاں ہوئی۔ ایک طرف حکومت ہے، وہ خواجہ آصف صاحب مختلف رہنما وہ کہتے ہیں کہ جی بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر اس طرح کا کھانا نہیں ملتا جس طرح کا ان کو ملتا ہے، اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خراب کھانا دیا جا رہا ہے۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر عمر ایوب صاحب نے کہا کہ میرے وارنٹ گرفتاری جاری تھے، اس لیے آج یہاں پہ آ گیا، 4 شہروں میں آج تاریخ تھی، یہ سب جعلی کیس ہیں، عمران خان صاحب کو اچھا کھانا نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان کو الٹیاں ہوئی ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ بشرا بی بی کی میرٹ پر ضمانت ہوئی ہے اور عمران خان بھی جلد رہا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کی خواتین کو گرفتار کیا گیا، اسپیکر قومی اسمبلی اور خصوصی کمیٹی کے چیئرمین خورشید شاہ جو ہیں وہ ارکان کی حفاظت کریں۔ عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ ایک بدبودار ترمیم کی بو گئی نہیں، دوسری ہونے کی ہم مذمت کرتے ہیں، یعنی یہ پھر سے جو آگے 27ویں کے لیے چل رہے ہیں اس پہ جو ہے اس کی ہم پہلے سے ہی مذمت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ 3 اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی کے سیل کی بجلی کاٹی گئی جبکہ انہیں دیے جانے والے کھانے سے الٹیاں ہوئیں۔ اب اس ضمن کے اندر حکومتی موقف کو اگر دیکھا جائے تو کچھ دنوں پہلے بھی حکومتی موقف یہ تھا اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ وہاں کی بجلی نہیں کاٹی گئی۔ حکومت یہ کلیم کرتی ہے، انہوں نے تو پوری ایک فہرست جاری کی تھی کہ یہ ناشتے میں جاتا ہے، یہ دوپہر کے کھانے میں، یہ رات کے کھانے میں۔ اگر اس طرح کی بات اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، ان کو بلائیں، پوچھیں
کہ اگر الزام لگایا ہے تو اتنا بڑا الزام اپوزیشن لیڈر کی کیا یہ ذمہ داری بنتی ہے, کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کا الزام لگائیں؟ اور اگر الزام نہیں ہے تو پھر وہ جو ایک طرف سے وضاحتیں جاری ہوئی تھیں, پھر ان وضاحتوں کی ذرا تھوڑی سی تصدیق کر لیں, تاکہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ہوتی ہیں. ایک الزام لگانے والا الزام لگا جاتا ہے, پھر جب اس کی تحقیق میں کچھ نہیں نکلتا تو اس کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے, اور اگر نکل آئے تو پھر ملک کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف بڑے بڑے الزامات ہیں, ایک طرف چھوٹے چھوٹے الزامات ہیں, الزامات در الزامات چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی MNA انیکا مہدی, ان کے والد سابق MNA مہدی بھٹی اور بھائی سابق MNA شوکت بھٹی پہ 1.5 ٹن AC اور 40 انچ LCD چوری کرنے کا مقدمہ درج ہوا ہے. اس سے پہلے جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ہاشمی پر جگ گلاس چوری کرنے کا مقدمہ بھی پولیس درج کر چکی ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی یہ چیزیں ہم مان لیں, حکومتی موقف کو ہم مان لیں, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے موقف کو مان لیں, دیگر لوگوں کے موقف کو مان لیں, ان موقفات کو اگر مانا جائے تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا بندہ کس سے پوچھے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے یار, کہ ایک MNA کا بیٹا وہ جگ گلاس چوری کرے گا, 1.5 ٹن کا AC چوری کرے گا. یعنی اس طرح کی چیزیں, اس کے اوپر یہ مقدمات بنانے والے, پروسیکیوشن کا کام کرنے والے, وہ بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان کی شناخت تشخص کو مجروح کرتے ہیں, ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ٹھیک ہے آپ نے دوسرا مقدمہ بنانا ہے, بنیاد تو مضبوط کر لیں اس کی, کوئی ہنسے نہ اس پہ, یہ چیزیں تو دیکھ لیں. لیکن کس طریقے کا پلاٹ بنایا جاتا ہے اور اس سے کیا نکل رہا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اوپر. شیر افضل خان مروت جو ہیں, ان کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ احتجاج ٹھیک نہیں تھے, علی امین گنڈاپور نے احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی, عمران خان نے اس ضمن کے اندر کچھ فیصلے کیے ہیں جو سلمان اکرم راجہ بتائیں گے. پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک تاثر بنایا جائے گا. اب وہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے اس میں تاثر بنانے والے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ الگ معاملہ, لیکن کہیں نہ کہیں پہ اب سننے میں یار ہے کہ کہیں نہ کہیں کامیابی تو ضرور مل رہی ہے, اختلافات کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. ایک چیز ہے جو ہوتا ہے, ایک چیز ہے جسے بنایا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جا کے وہ یا تو ٹریگر ہو جاتا ہے یا پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اب یہ معاملہ ٹریگر کرنے کی طرف رواں دواں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ, بشرا بی بی صاحبہ, کچھ اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جکڑ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ علی امین گنڈاپور کو ملا رہے ہیں. اس طریقے سے پارٹی ہائی جیک ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اب اس میں رومرز بھی بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن سننے والا جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے, وہ اتنی کیا نام ہے تواتر سے آپ کو سننے کو ملتے ہیں تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یار کہیں نہ کوئی تو کوئی چیز ہے جو اتنی بو پھیل رہی ہے اس کی, کہیں نہ کہیں پہ تو دھواں جو ہے وہ اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اسی ضمن کے اندر اب جس طریقے سے احمد خان بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے کہا جی بشرا بی بی کو زمان پاک سے مریم نواز کے حکم پر دوبارہ گرفتار کیا جانا تھا, اور بنی گالا جو تھا اس پہ ہمیں خدشہ تھا, اس لیے بشرا بی بی کو پشاور جانا پڑا, وہ ان لوگوں کی طرح لندن فرار نہیں ہوئی. اب جب ایک طرف وہ منظر نامہ ہے کہ کیوں گئے ادھر, کیوں یہ ہوا سارا کچھ, کیوں کر رہے ہیں, تو وہیں پہ جب ایسے بیانات بھی آتے ہیں. اب جس طریقے سے میں نے کل ایک سوال پوچھا شیخ وقاص اکرم سے, اور میں نے پوچھا کہ باتیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کے اندرونی اختلافات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. انہوں نے کہا جی میں ان باتوں کے اوپر جواب نہیں دینا چاہتا, اور میں فواد چودھری صاحب کی بات کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. بہت سارے لوگوں کو جوابات جاننا ہوتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی بڑا بیانیہ بنایا جا سکے, تو میں ایسی کوئی بات ہی نہیں کروں گا کہ کوئی بیانیہ بنا سکے. تو کبھی کبھار صرف خاموشی اختیار کر لینا بھی مصلحتاً بہتر ہوتا ہے, اس کے بھی نتائج بہتر نکلتے ہیں. اب عدلیہ کے اندرونی معاملات کی اگر بات کی جائے تو آج بڑی بات ہو رہی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے رویے پر شدید اظہار برہمی کیا. انہوں نے کہا جی حسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے, ہمارے پاس بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے. ہم نے پہلے بھی لکھا تھا, اس کو واپس بھیجا. 2 ججز نے MIT کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے. اس کی جو تمام تر داستانیں وہ ہم نے سنی اور دیکھی ہوئی ہیں سائفر کے ٹرائل میں. دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس نے اس طرح ٹرائل کیا ہے. پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں ہے. یہ آدمی دھڑلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم انصاف کرنے آئے ہیں, خدا کو جواب دینا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ تھی, سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک رفٹ دیکھنے میں آئی, باتیں کھلیں, اور اب جانے کے بعد کچھ لوگ اب وضاحتیں دے رہے ہیں. جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک کیس کا اردو کا ترجمہ آج جاری کروایا جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات کی.
منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات کی. قاضی فائز عیسیٰ پہلے جو ہے عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے. پھر بہت سارے ججز نے جو ہے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بات کی. تو یہ کیا نظام انصاف جو ہے اس میں اسی طرح جواب دہی ہوتی رہے گی, ایک دوسرے کو طنز و تنقید کے نشتر برسائے جاتے رہیں گے, اسی طریقے سے کیا جو ہے وہ اپنے تمام جو اعمال ہیں ان کو آگے کسی کے رکھا جائے گا؟ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ایک حد تک ہوتا ہے معاشرے میں ایک دوسرے کو بولنا, اس کو تبدیلی کہا جاتا ہے. جب ہر کوئی ایک دوسرے کو لان تانی کرتا رہے وہ تبدیلی نہیں ہوتی, وہ بگاڑ اس سے مزید جنم لیتا ہے. کہ جب مزید لوگوں کے بولنے سے حالات مزید بگڑنا شروع ہو جائے اور اس میں اصلاح کا عنصر نہ نکلے اور تنقید اور طنز کا عنصر ہی نکلتا رہے, تو پھر کہاں پہ جا کے بہتری ہوگی؟ اس بہتری کو ہمیں من حیث القوم ڈھونڈنا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. کلی طور کے اوپر کوئی بھی بالا تر نہیں ہے, کوئی ایک بھی بالا تر ہے تو یہ ملک. مقدم ہے تو آئین, وہ آئین جسے عوام کے لیے بنایا جائے یا وہ آئین جسے عوام کے لیے بنایا جائے. دونوں میں فرق کرنا. عوام کے لیے آئین بنایا جاتا ہے یا آئین کے لیے عوام بنائی جاتی ہے. عوام کو تابع آئین کے کیا جاتا ہے یا آئین جو ہے وہ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے. یہ ہمیں سوچنا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.